अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दिसंबर के महीने के आगाज़ से ही हमारा पुराना कौमी ज़ख्म ताज़ा हो जाता है और वो है सपूत ढाका का ज़ख्म। पाकिस्तान कैसे बना था, इसके किस्से, कहानियाँ, वाक़यात तो हम सबको याद हैं। 1965 में हमने कैसे इस मुल्क का दिफा किया था, बच्चा बच्चा उन वाक़यात से आगाह है। लेकिन 1971 में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, पाकिस्तान कैसे दो लख्त हो गया, इसके बारे में अक्सरियत नावाकिफ़ है और जो लोग जानते हैं वो इस पे बात करना पसंद नहीं करते। अगर ये कहा जाए कि जनरल याहिया खान की नालायकी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान की साजिशों या अमेरिका, रूस और भारत के मंसूबों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ, तो ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है मगर मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। गो के इस वाक़े का जब ड्रॉप सीन हुआ तो उस वक्त मंजर आम पे यही तीन किरदार नजर आ रहे थे, लेकिन स्टेज इन तीन किरदारों के आने से पहले ही सजाया जा चुका था और उसको सजाने में इनसे पहले के हुक्मरानों और सियासतदानों ने पूरा किरदार अदा किया था। मशरिकी पाकिस्तान हमारी नालायकियों, गलत फैसलों और हमाकतों की वजह से हमसे अलग हुआ था। आज हम कोशिश करेंगे कि 1970 के इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और उस सूरत हाल में इन तीनों लीडरान के किरदार पे रोशनी डाली जा सके। आइए वाक़ये का आगाज करते हैं। 1970 के इंतखाबात के जब नताइज सामने आए तो मालूम हुआ कि मशरिकी पाकिस्तान में अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मकबूलियत हासिल की है। लेकिन क्योंकि मशरिकी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, इसलिए कौमी असम्बली में उनकी सीटें भी ज़्यादा थी। अब यहाँ ये मसला पैदा हो गया कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी कौन करेगा। इंतखाबात के नताइज को देखते हुए मिस्टर भुट्टो ने कहा कि मरकजी हुकूमत में दोनों पार्टियों का मसावी हिस्सा होना चाहिए और होगा। इस पर शेख मुजीब ने कहा, हमें अवाम की अक्सरियत ने दस्तूर साजी और मुल्क के तमाम हिस्सों में बसने वाले अवाम के मसाइल हल करने का हक सुपुर्द कर दिया है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस हक से महरूम नहीं कर सकती। चंद रोज़ बाद जनरल याहिया खान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मुल्क के अगले वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल याहिया खान को लाड़काना शिकार खेलने के लिए बुलाया और वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल याहिया खान से तवील और तन्हाई में मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ढाका गए और वहाँ शेख मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते थे कि ये दोनों इक़्तिदार में अपना अपना हिस्सा बांट लें, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान इस बात पर तैयार ना हुए। वो चाहते थे कि असम्बली का इजलास फ़ौरन बुलाया जाए और इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए। 27 से 29 जनवरी तक दोनों के दरमियान मुज़ाकरात रहे। जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 29 जनवरी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर वापस आ गए। 30 जनवरी को इंडियन एयरलाइंस का तैयारा गंगा अगवा करके लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगवाकारों के पास गए, उनसे मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके साथ हैं। 2 फरवरी को उस तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पे ही आग लगा दी गई, जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तानी सिविल तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को मुकम्मल बंद कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि इस बारे में तहकीकात की जाए। उन्होंने इस पूरे वाक़ये को एक साजिश करार दिया। नाज़रीन, वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो असम्बली का इजलास बुलाने के मुखालिफ थे, उन्होंने अगले ही रोज़ ये बयान दे दिया कि अब असम्बली का इजलास फ़ौरन बुलाया जाए और उसमें मज़ीद ताख़ीर ना की जाए। अगले ही रोज़ जनरल याहिया खान ने असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया। 3 मार्च 1971 ढाका में असम्बली का इजलास बुलाया गया। अब अजीब मंजर था, वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो असम्बली का इजलास बुलाने के हमायती थे, उन्होंने असम्बली के इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। मिस्टर भुट्टो ने इस इजलास में शिरकत से इनकार करने के साथ साथ ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान में से एक भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए ढाका नहीं जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर हमारी पार्टी का कोई रुकन ढाका गया तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अगर मगरबी पाकिस्तान के दूसरे अरकान असम्बली गए तो पीपल्स पार्टी के वर्कर उनसे इंतकाम लेंगे और अगर हमारी गैर हाज़िरी में इजलास शुरू किया गया तो हम उसके खिलाफ मगरबी पाकिस्तान में भरपूर तहरीक चलाएंगे। मौलाना मौदूदी उस वक्त जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर थे और अवामी लीग और पीपल्स पार्टी के बाद जमात इस्लामी 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान की तीसरी मकबूल तरीन जमात बन के सामने आई थी। ने भुट्टो के इस फैसले पर तबसरा करते हुए कहा, इस वक्त असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार करके आइनी तातुल पैदा कर देना या मामलात को असम्बली के अंदर तय करने की बजाय उससे बाला ही तय करने की कोशिश करना गलत है। मुनासिब ये है कि असम्बली के इजलास में वो सब लोग शरीक हों जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है। दूसरी जानिब मौलाना मौदूदी ने शेख मुजीबुर रहमान से एक तार में ये दर्दमंदाना अपील की, गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान में पेश आने वाले वाक़यात ने कौम को एक अजीम बहरान से दो चार कर दिया है और सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत पाकिस्तान तेज़ी से एक ऐसे अलमिये की तरफ बढ़ती नज़र आती है जो स्पेन के अलमिये से भी बड़ा होगा। इस मौके पर नहायत एहतियात और सोच
سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے یا کوئی اور صورت پیش آئے تو خدارہ صورتحال کو زیادہ بگڑنے سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مسٹر بھٹو کی شرکت سے انکار پر صدر یحییٰ خان نے 1 مارچ کو اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس پر شیخ مجیب الرحمان نے کہا، یہ التوا ایک گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ اجلاس محض اقلیتی پارٹی کے جذبات کے تحت ملتوی کیا گیا ہے۔ ہم اس اقدام پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن التوا کی خبر سنتے ہی جس تنظیم نے سب سے پہلے اپنے باقاعدہ رد عمل کا اظہار کیا وہ اسلامی جمعیت طلبہ مشرقی پاکستان تھی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسی روز دوپہر 1:30 بجے اسلامی جمعیت طلبہ نے احتجاج کیا، جس میں واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ اسمبلی کے اجلاس کا التوا ایک سازش ہے، اور مطالبہ کیا کہ اقتدار فوراً عوامی نمائندوں کو منتقل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کے التوا کا اعلان مسٹر بھٹو اور جنرل پیرزادہ نے تیار کیا تھا، اور اسی ڈرافٹ پر جنرل یحییٰ خان نے دستخط کیے تھے۔ اسمبلی اجلاس کے اعلان التوا کے بعد مشرقی پاکستان کے حالات بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں مارشل لا حکام نے اسلام آباد فون کالز کی اور دردمندانہ اپیلیں کی کہ اسمبلی کی اگلے اجلاس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، مگر اہل اقتدار میں ان کی کوئی بات سننے والا تھا ہی نہیں۔ اسی دوران 2 مارچ کو سینٹرل اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک پروگرام میں شیخ مجیب الرحمان نے شرکت کی، اور اسی پروگرام میں سرزمین پاکستان پر پہلی دفعہ بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا۔ مشرقی پاکستان میں عملاً بغاوت کا آغاز ہو چکا تھا۔ سرکاری ملازمین نے دفاتر میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹرین، کالجز، اسکول، بینک سب کچھ بالکل بند پڑے تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے صوبے کے بنگالی چیف سیکرٹری نے 2 مارچ کو سول امور کے انچارج جنرل راؤ فرمان علی خان کو کہا، فوج کو شہر میں طلب کر لیں۔ فرمان علی خان نے جواب میں کہا، اس سے پیچیدگی پیدا ہوگی، آپ قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کو بلا لیں۔ لیکن چیف سیکرٹری، جو عوامی لیگ کے حامی کی حیثیت سے مشہور تھے، اس نے اصرار کیا کہ فوج کو سڑکوں پر طلب کر لیا جائے۔ اس پر راؤ فرمان علی نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان سے پوچھو، تو چیف سیکرٹری بولا، میں مجیب الرحمان کی منظوری کے بعد ہی یہ کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ فوج شہر میں آ گئی۔ عوامی لیگ کا اعلی کار چیف سیکرٹری مشرقی پاکستان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جو ہی فوج کی گولی سے کچھ لوگ مارے گئے تو شیخ مجیب الرحمان نے فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجنے کا مطالبہ کر دیا، حالانکہ فوج کو انہی کے مطالبے پہ بلایا گیا تھا۔ دراصل وہ یہ چاہتے تھے کہ فوج کے خلاف نفرت کو ہوا دے سکیں، اور یہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب مشرقی پاکستان کا پورا کنٹرول عوامی لیگ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہاں موجود پنجابیوں، پٹھانوں اور اردو بولنے والوں پہ اب ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تھے۔ ان حالات کو قابو میں لانے کی تجویز لے کر مشرقی پاکستان سے ایک اعلیٰ فوجی افسر 5 مارچ کو اسلام آباد پہنچے۔ وہ کہتے ہیں، جب میں ایوان صدر داخل ہوا تو برآمدے میں ہی صدر یحییٰ خان، جنرل حمید خان اور مسٹر بھٹو شراب پی رہے تھے۔ میں نے آتے ہی مشرقی پاکستان کی پریشان کن صورتحال کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیا تو مسٹر بھٹو شراب کا جام اٹھائے ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ میں شکستہ روح اور گرفتہ دل کے ساتھ وہاں سے اٹھا۔ ڈھاکہ میں خون بہہ رہا تھا اور بھٹو، حمید، یحییٰ رنگ رلیوں میں غرقاب تھے۔ 6 مارچ کو صدر یحییٰ خان نے 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن اب کی بار شیخ مجیب الرحمان نے اجلاس میں شرکت کے لیے کچھ شرائط رکھ دیں، اور وہ شرائط یہ تھیں: مارشل لا اٹھایا جائے، اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کیا جائے، فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجا جائے، اور حالیہ خون ریزی کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں۔ شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ جب تک ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسی روز مغربی پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان بحیثیت گورنر مشرقی پاکستان ڈھاکہ پہنچے، لیکن ڈھاکہ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صدیقی نے نئے گورنر کو حلف اٹھانے کی رسم ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ شیخ مجیب الرحمان نے چونکہ عدالتوں سمیت سب سے یہ کہا ہے کہ اقتدار کی منتقلی تک وہ کام نہ کریں، اس لیے وہ حلف اٹھانے کی رسم ادا کرنے سے معذور ہیں۔ 14 مارچ کو مسٹر بھٹو نے کراچی کے ایک جلسے میں مطالبہ کیا کہ اگر آئینی مفاہمت سے قبل اقتدار منتقل کرنا ہے تو پھر مشرقی پاکستان میں اقتدار عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو سونپ دیا جائے۔ ادھر مشرقی پاکستان میں غیر بنگالیوں کا لہو دریاؤں کا پانی سرخ کر رہا تھا اور انہیں سڑکوں پہ لٹا لٹا کے ذبح کیا جا رہا تھا۔ معروف اخبار سنڈے ٹائمز کے نمائندہ خصوصی نے مشرقی پاکستان کے دورے کا ایک بڑا رکت امیز واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مفتی بہانی کے گنڈوں نے چٹاگانگ میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے ایک افسر کی کھال ادھیڑ کر قتل کر دیا، پھر اس کے 2 معصوم بچوں کے سر کاٹ ڈالے اور ان دونوں کٹے ہوئے سروں کو اس کی مقتولہ ماں کی عریاں لاش پر ڈال دیا۔ بہت سی غیر بنگالی مقتولہ کنواری لڑکیوں کے جسموں میں سے بنگلہ دیش کے پرچم نکالے گئے، جنہیں مفتی بانی کے وحشیوں نے ان کے جسموں میں ٹھونس ٹھونس کر
کر قتل کر دیا تھا۔ اس قتل عام میں مظلوم بہاری ماؤں کو اپنے بچوں کا لہو پلایا گیا۔ قتل سے پہلے ان افراد کے ہاتھوں اپنی قبریں کھدوائی گئیں۔ سراج گنج شہر میں 400 عورتوں اور بچوں کو ایک بڑے ہال میں بند کر کے پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ ان مظلوموں میں صرف مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہی نہ تھے، بلکہ وہ لاکھوں دوسرے مسلمان بھی تھے جو تقسیم ہند کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آباد ہو گئے تھے۔ ان کا کوئی اور گھر مشرقی پاکستان کے سوا نہ تھا۔ ستم یہ کہ ان غیر بنگالی مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں کو بے آبرو کرنے اور ان کے مال لوٹنے میں بنگالی نسل پرستوں اور سوشلسٹ مسلمانوں کے دوش بتوش ہندو بھی شریک تھے۔ شاید ہی دنیا میں کہیں ایسی صورتحال پہلے پیش آئی ہوگی کہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، لیکن بنگالی قوم پرستوں اور سوشلسٹ لوگوں نے، جن کے نام مسلمانوں کے سے تھے، یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا۔ 15 مارچ کو جنرل یحییٰ خان بڑے ہی حفاظتی حصار میں ڈھاکہ پہنچے تاکہ وہ آگ جو انہوں نے شروع کی تھی اسے کسی طرح بجھایا جا سکے۔ مغربی پاکستان سے بھی کچھ لیڈران 20 مارچ کو ڈھاکہ پہنچ چکے تھے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح شیخ مجیب اور یحییٰ خان سے مذاکرات کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے تاکہ پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ مغربی پاکستان سے جو لیڈران ڈھاکہ پہنچے تھے ان میں ممتاز دولتانہ، سردار شوکت حیات، ولی خان، مولانا شاہ احمد نورانی اور بروہی صاحب شامل تھے۔ ڈھاکہ پہنچنے کے بعد میاں ممتاز دولتانہ نے شیخ مجیب الرحمان سے رابطہ قائم کیا۔ ان کے مہمان کی حیثیت سے ملاقات کے لیے شیخ مجیب الرحمان کے گھر گئے تو عزیز الحق قریشی ان کے ساتھ تھے۔ قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ میاں صاحب اور شیخ صاحب کے درمیان طویل گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے کے طور پر مجیب الرحمان اپنے 6 نکات پر کسی حد تک تبدیلی کے لیے تیار ہو گئے۔ حکومت کی تشکیل پر بھی تبادلہ خیال ہوا، لیکن اس کی صرف ایک ہی شرط تھی اور وہ یہ کہ یحییٰ خان قومی اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ کا اعلان کریں تاکہ وہ داخلی بحران اور خانہ جنگی کی کیفیت پر قابو پا سکے، ورنہ لوگ اس قدر مشتعل ہو چکے ہیں کہ حالات اس کے قابو سے بھی باہر ہو سکتے ہیں۔ میاں صاحب کو حسن ظن تھا کہ وہ یحییٰ خان سے مطالبات منوا لیں گے۔ میاں ممتاز دولتانہ اور سردار شوکت حیات قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، بلکہ میاں صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور سردار صاحب پنجاب کے اس دور کے صوبائی وزیر بھی رہے تھے۔ اس دور کی بات ہے جب یحییٰ خان فوج میں بمشکل کیپٹن ہوں گے۔ جب یہ حضرات ملاقات کے لیے یحییٰ خان کے پاس پہنچے تو انہیں آدھا گھنٹہ انتظار کروایا گیا، اور پھر کیا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا فوجی سربراہ ملک کے اہم ترین مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے ممتاز اور معزز منتخب ارکان و قائدین سے ملنے آتا ہے تو اس نے دھاری دار پاجامہ پہنا ہوا ہوتا ہے، شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں اور سینے کے بال نمایاں ہیں، پاؤں میں سلیپرز، گلے میں تولیہ اور ہاتھ میں جام ہے۔ یحییٰ خان کو جب شیخ مجیب الرحمان سے ہونے والی گفتگو سے جب آگاہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان سے گفتگو کریں، بحران کا حل ڈھونڈیں اور ملک کو بچانے کے لیے اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ کا اعلان کریں، تو راوی کا بیان ہے کہ یحییٰ خان پر ساری گفتگو کا اثر نہ ہوا اور وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ مجیب الرحمان میری بیوی نہیں کہ میں اسے مناتا پھروں۔ 21 مارچ کو ذوالفقار علی بھٹو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشرقی پاکستان پہنچتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات جنرل یحییٰ خان سے ہوتی ہے اور ان ملاقاتوں میں ہی اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن ہوگا اور اس کی ذمہ داری جنرل ٹکا خان کو سونپ دی جاتی ہے۔ 25 مارچ کو جنرل یحییٰ خان واپس کراچی پہنچتے ہیں اور ملٹری آپریشن کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب الرحمان کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر مذاکرات کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ شیخ مجیب الرحمان جواب دیتے ہیں کہ اب مذاکرات کس سے ہوں گے، تمہارا باپ تو واپس جا چکا ہے۔ 26 مارچ کو ذوالفقار علی بھٹو فوجی حصار میں ڈھاکہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور وہاں وہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار اور عوامی مسلم لیگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی فوجی آپریشن کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ ناظرین، پھر کیا تھا، مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا آغاز ہوتا ہے، شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، عوامی لیگ کے باقی لیڈران بھارت بھاگ جاتے ہیں اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اقتدار حاصل کرنے کی کوششوں کو اور تیز کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا 1970 کے انتخابات کے بعد ان تینوں شخصیات کا کردار۔ اس کے علاوہ 2 تنظیمیں بھی بہت مشہور ہوئیں، ایک کا نام مفتی بانی اور دوسری کا نام البدر تھا، ایک جس نے پاکستان توڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور دوسری جس نے پاکستان کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔